खुदा की रहनुमाई कैसे मालूम करूं? अस्पादरी मोरस एपी वुड, किताबचा नंबर 8। अगर हम ये जानना चाहते हैं कि खुदा हमारी कैसे रहनुमाई करता है, तो सबसे पहले ये समझना चाहिए कि किन वजूहात के बाइस खुदा हमारी रहनुमाई करता है। खुदा क्यों रहनुमाई करता है? खुदा हमारी इसलिए रहनुमाई करता है कि उसको हमसे मोहब्बत है और उसे हमारी फिक्र है। बाइबल मुकद्दस जिंदगी के लिए हदायतनामा और वो किताब है जिसमें पुराने अहदनामे के मुसन्निफों और नबियों और नए अहदनामे के मुसन्निफों और रसूलों ने रूहुल कुद्स की हदायत से आदमियों के लिए खुदा के कलाम को लिखा। बाइबल मुकद्दस की मरकजी शख्सियत खुद खुदावंद यसु मसीह है। उसका एक नाम कलाम, यूहन्ना पहला बाब पहली आयत है, जिससे जाहिर होता है कि खुदा अपने ख्यालात हम पर जाहिर करना चाहता है। जिस तरह एक बाप अपने बच्चे को लिखना पढ़ना, सलीका व अदब और खेलना कूदना सिखाता है, यहाँ तक कि दोस्त बनाने में भी उसकी रहनुमाई करता है, क्योंकि वो चाहता है कि उसके बच्चे की परवरिश सही तरीके पर हो। उसी तरह खुदा भी हमारी हर तरह से फिक्र करता है। हमारी जिंदगी की कोई मामूली से मामूली चीज भी ऐसी नहीं जिसकी उसे फिक्र ना हो, क्योंकि वो हमारी भलाई चाहता है। सबक सीखने के लिए हमारे पास दो ही तरीके हैं, या तो खुदा की रहनुमाई हो या हम अपने तजुर्बे से सीखें। बच्चा इसीलिए जानता है कि आग से आदमी जल जाता है क्योंकि उसने वालदैन से ये सीखा है। मुमकिन है कि उसने जानबूझकर अपनी उंगली आग में डाल दी और वो जल गई हो। यूं उसने अजियत के तजुर्बे से ये सबक सीखा। मगर खुदा चाहता है कि हम उसी से सीखें। वो इसीलिए हमारी रहनुमाई करता है, क्योंकि वो चाहता है कि हम उसकी मर्जी को पूरा करें। ताहम इसका ये मतलब नहीं कि हम खुद ब खुद काम करने वाली कोई मशीन है कि अंधाधुंध जिस सिमत को वो चाहे चलते जाएं, बल्कि हम उसके फर्जंद हैं और इसलिए उसके हुक्म की तामील करते हैं, क्योंकि हमें उससे मोहब्बत है। इसके अलावा हमें यह भी मालूम हो जाता है कि उसका तरीका सबसे उम्दा है। मगर इस हदायत के पीछे यह सादा सी हकीकत है कि खुदा की राह कामिल है। ज़बूर 18 उसकी 30वीं आयत। इसी ज़बूर की 32वीं आयत में उसके फर्जंदों की गवाही दी गई है। खुदा ही मेरी राह को कामिल करता है। खुदा की कामिल मर्जी के साथ खुदा की रहनुमाई है। हमारी खातिर खुदा हमारी हदायत करना चाहता है। खुदा किन की रहनुमाई करता है? हमारे जमाने में इंसान को हदायत का इतना खप्त हो गया है कि अपने मुस्तकबिल को खुशहाल देखने के लिए कभी वो जादूगरों के पास दौड़ता है, कभी नजूमियों के पास जाता है और कभी आमलों और पीरों के पास। इसके बरअक्स मसीही रहनुमाई इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। अगरचे इसमें शक नहीं कि इसी रहनुमाई की ख्वाहिश से कई लोग मसीह के पास भी आते हैं। ये इस लिहाज से भी मुख्तलिफ है कि इसका कोई तरीकाकार पोशीदा नहीं और ना इससे मकसूद ऐसा तर्ज जिंदगी है
जो मसाइब से बिल्कुल मुबर्रा और ऐशो आराम से मामूर हो। खुदा सुस्त लोगों की बिल्कुल रहनुमाई नहीं करता, क्योंकि वो उसकी मर्जी के तालिब नहीं हो सकते। इसी तरह डरपोक लोग भी उसकी मर्जी पर अमल नहीं कर सकते और खुद गर्ज भी उसकी खिदमत के नाकाबिल हैं। खुदा अपने बंदों की रहनुमाई करता है। ये वो बंदे हैं जो उसकी मर्जी के ताबे होने को अपना फर्ज समझते हैं। खुदा उनकी रहनुमाई करता है जो उसकी खिदमत के तालिब होते हैं। क्या हम ये तवक्को कर सकते हैं कि वो हमें इस दुनिया में भेजे और अपने बेटे की बेशकीमत मौत के वसीले से बचाए और फिर हमारी जिंदगियों की रहनुमाई ही ना करे? क्योंकि तूने मेरी जान को मौत से छुड़ाया। क्या तूने मेरे पांव को फिसलने से नहीं बचाया, ताकि मैं खुदा के सामने जिंदों के नूर में चलूं? जबूर 56 उसकी 13वीं आयत। अगर हम उसके बंदे हैं तो हमारी आंखें मुतवातर उसकी तरफ लगी रहनी चाहिए। देख, जिस तरह गुलामों की आंखें अपने आका के हाथ की तरफ और लौंडी की आंखें अपनी बीबी के हाथ की तरफ लगी रहती हैं, उसी तरह हमारी आंखें खुदावंद अपने खुदा की तरफ लगी हैं, जब तक वो हम पर रहम ना करे। जबूर 123 उसकी 2री आयत। खुदा अपनी भेड़ों की रहनुमाई करता है। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैं शाही भेड़े में चैपलिन मुकर्रर हुआ तो मेरे एक दोस्त ने मुझे अलविदाई पार्टी में यूहन्ना 10वें बाब की 3री और 4थी आयत तोहफे में दी। ये आयत उस वक्त से लेकर अब तक मेरे लिए बहुत ही मुफीद साबित हुई हैं। ये उसी बाब में पाई जाती हैं जिसमें खुदावंद को बतौर अच्छे चरवाहे के पेश किया गया है। वो अपनी भेड़ों को नाम बनाम बुलाकर बाहर ले जाता है। जब वो अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं, क्योंकि वो उसकी आवाज पहचानती हैं। इस तस्वीर में चरवाहा अपनी भेड़ों के आगे आगे चलता है ताकि जो मुसीबत उन पर आए वो सबसे पहले खुद उसका मुकाबला करे। सलीब के तमाम रास्ते पर खुदावंद यसू हम सब से आगे आगे था ताकि हमें हमारे गुनाहों से बचाए। अपनी कुदरत और रूहुल कुद्स की रहनुमाई से खुदावंद हमारी जिंदगी के तमाम वाकयात में हमारे आगे आगे जाता है। मेरा ख्याल है कि शायद आप इस किताबचे का मुतालिया इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप जिंदगी के किसी बड़े फैसले का सामना करने को हैं, या आपकी जिंदगी में कोई इनकलाब वाकया होने को है। मुमकिन है आप कोई इम्तिहान दे रहे हों, या स्कूल बदलना हो, या शायद आप किसी कारखाने या दफ्तर में काम शुरू करने वाले हों, या आपकी शादी होने वाली हो, या मुस्तकबिल के लिए खुदा की मर्जी को मालूम करना चाहते हैं, या आपका ख्याल है कि खुदा आपसे कोई मुस्तकिल मसीही खिदमत लेना चाहता है। याद रखें कि अच्छा चरवाहा आपके आगे आगे है और आपको उसके पीछे पीछे चलना है। उसने आपके लिए एक कामिल मंसूबा बना रखा है। खुदा अपने फर्जंदों की रहनुमाई करता है। उसके फर्जंदों को यह हक हासिल है कि उसे आसमानी बाप कहकर पुकारें, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें
خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں۔ یوحنا پہلا باب اس کی 12ویں آیت۔ خدا دنیا کے معاملات میں اپنے فرزندوں کی ہدایت کرتا ہے۔ کیا آپ نے خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا ہے؟ اگر نہیں تو اس سلسلے کے پہلے 3 کتابچوں کا دوبارہ مطالعہ کریں اور ان میں سے یسوع کو قبول کرنے کا طریقہ پڑھیں اور پھر اپنے آپ کو یسوع کے سپرد کریں۔ اگر ایک مرتبہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور ہمارا یہ ایمان ہو کہ یسوع ہماری خاطر موا اور اسے اپنے دلوں میں بطور نجات دہندہ کے دعوت دیں تو ہمارے تعلقات خدا سے نئے ہو جاتے ہیں۔ ہمیں اس کے فرزند بننے کا حق حاصل ہو جاتا ہے۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ کی رہنمائی اور ہدایت کرے، کیونکہ آپ اس کے فضل اور لے پالک ہونے کے باعث اس کے فرزند ہیں۔ رومیو 8واں باب 15ویں آیت، گلتیوں 4تھا باب اس کی 5ویں اور 6ٹھی آیت۔ خدا کس طرح رہنمائی کرتا ہے؟ بعض اوقات ہمیں یہ حسرت ہوتی ہے کہ خدا ہماری بھی اسی طرح رہنمائی کرے جس طرح اس نے سیموئیل کی تھی۔ خدا نے پکارا، سیموئیل سیموئیل۔ اس نے اٹھ کر جواب دیا، فرما، کیونکہ تیرا بندہ سنتا ہے۔ پہلا سیموئیل 3 باب اس کی 10ویں آیت۔ خدا اکثر اوقات معمولی طریقوں سے ہماری رہنمائی کرتا ہے، سوائے ان لمحات کے جب ہمیں خاص ضرورت ہو، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ ہمیشہ سادہ طریقوں سے ہماری رہنمائی کرے جو بائبل میں دیے گئے ہیں۔ رہنمائی محض علماء کے لیے ہی نہیں بلکہ خداوند یسوع مسیح کے ہر ایک پیروکار کے لیے ہے جو روحانی طور پر اس کا محتاج ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہمیں اپنی شخصی نجات کا یقین ہو تاکہ مسیح کو پانے میں ہم دوسروں کی بھی مدد کر سکیں۔ اس کی وضاحت گزشتہ کتابچے مجھے نجات کا یقین کیسے ہو سکتا ہے میں ہو چکی ہے۔ اسی طرح خدا کا یہ بھی مقصد ہے کہ موجودہ وقت میں اپنی مرضی ہمارے لیے مقرر کرے تاکہ ہمیں موجودہ حالت میں اطمینان ہو اور ہم بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اپنے آپ کو اس کے سپرد کر سکیں، کیونکہ ہمیں اس امر کا یقین ہے کہ جس جگہ پر ہم قائم ہیں وہ اسی کی مقرر کی ہوئی ہے، خواہ وہ جگہ کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ جب کبھی خدا ہمیں وہاں سے تبدیل کرنا چاہتا ہو تو ہم پر اس وقت بھی اپنی مرضی کا اظہار کر دیتا ہے، بالکل جس طرح خدا نے اسرائیل کی رہنمائی کی۔ خروج 40واں باب 34ویں آیت سے لے کر 38ویں آیت کا مطالعہ کریں۔ فلپس سامریا میں ایک اہم خدمت سر انجام دے رہا تھا۔ وہ ایسی اچھی جگہ چھوڑ کر صحرا میں کیسے جا سکتا تھا؟ مگر اسے خدا کی رہنمائی کا یقین تھا، لہذا وہ صحرا کو چلا گیا اور وہاں اسے وہ حبشی ملا جو انجیل کا منتظر تھا۔ اسے دیکھتے ہی حبشی نے التجا کی، یہ مجھ سے کیوں کر ہو سکتا ہے جب تک کوئی مجھے ہدایت نہ کرے۔ اعمال 8واں باب 31ویں آیت۔ خدا فروتنوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ زبور 25 کا مطالعہ کریں۔ اس میں اس کی ہدایت کے طریقے بڑی وضاحت سے بیان کیے گئے ہیں۔ پہلی آیت، مجھے خداوند کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ نیز عبرانیوں 2 باب 12ویں آیت ملاحظہ ہو۔ دوسری آیت،
مجھے خداوند پر توکل کرنا چاہیے۔ تیسری آیت، مجھے خداوند سے دعا کرنی چاہیے۔ ساتویں آیت، اگر اس کی ہدایت معلوم کرنی ہے تو مجھے خداوند کے آگے اپنے گناہوں کا اقرار کرنا ہے۔ یوحنا پہلا باب 7 سے 9 آیت۔ اکثر اوقات ہماری زندگیوں میں ابتری آ جاتی ہے اور ہم خدا کی ہدایت معلوم کرنے کے قابل نہیں رہتے، کیونکہ ہماری زندگیوں میں ایسے گناہ ہوتے ہیں جن کا ہم نے اقرار نہیں کیا ہوتا۔ ہماری آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں اور ہم صاف دیکھنے سے قاصر رہتے ہیں۔ خداوند یسوع نے فرمایا، مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں، کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ متی 5 باب 8 آیت۔ ہمیں خدا پر یقین رکھنا چاہیے کہ وہ ہماری ہدایت کرے گا۔ شیطان اب بھی ہمیں آزمائش میں ڈالتا ہے، جس طرح کہ اس نے آدم اور حوا کو آزمایا تھا۔ پیدائش 3 باب 5 آیت۔ نیز مطالعہ کریں رومیو 8 باب 28 کا۔ اس میں یہ تو نہیں بتایا گیا کہ مسیحی کے لیے ہر ایک چیز بھلی بھی ہے، بلکہ یہ کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں۔ ہمیں خدا پر یقین رکھنا چاہیے۔ یہاں بھی بائبل خدا کی تمام ہدایت کی بنیاد ہے۔ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ رومیو 10 باب 17 آیت۔ ہم خدا کے کلام کا جتنا زیادہ مطالعہ کریں گے اتنا ہی ہمیں اس کی ہدایت کا واضح علم ہوگا اور اتنا ہی زیادہ خدا پر ہمارا اعتقاد ہوگا، کیونکہ ہمارا ایمان بڑھتا جائے گا۔ 9 آیت، مجھے اپنی مرضی کو اس کے تابع کرنا چاہیے۔ وہ حلیموں کو انصاف کی ہدایت کرے گا، وہاں وہ حلیموں کو اپنی راہ بتائے گا۔ ہدایت پر اس عظیم الشان زبور کی یہ کلیدی آیت ہے۔ اس کی تفسیر ان الفاظ میں کی جا سکتی ہے، وہ جن کی گردنیں خدا کی مرضی کے آگے جھکی ہیں، خدا ان کی ہدایت کرے گا۔ حلیم کا یہاں مطلب راست باز، بہادر اور محبت کرنے والا ہے۔ وہ اپنی مرضی خدا کی مرضی کے تابع کر دیتے ہیں۔ جب تک ہم اس اصول کو تسلیم نہیں کرتے، ہمیں اس کی ہدایت کا علم نہیں ہوگا۔ نمبر 2، خدا اپنے پاک کلام سے ہدایت کرتا ہے۔ بائبل کوئی جادو کی کتاب نہیں جو خود بخود کسی خاص صفحے پر کھل جائے اور پھر ہم اس صفحے پر سے اپنے لیے پیغام حاصل کر لیں۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کا دوسری کتابوں کی طرح احتیاط اور عقل سے مطالعہ کرنا چاہیے۔ یہ کتاب بالکل یگانہ ہے۔ یہ انسانوں کے لیے خدا کا کلام ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے خود بائبل کو خدا کا کلام کہا۔ مرکس 7 باب 13 آیت۔ آپ جو بھی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، یقین رکھیں کہ اس میں خدا کبھی بھی آپ کی ایسے عمل کی طرف رہنمائی نہیں کرے گا جو بائبل میں اس کے اصولوں کے خلاف ہو۔ لہذا بائبل کا مطالعہ کریں۔ اگر آپ کو کسی بات کے بارے میں کوئی شک ہے تو اپنے پادری صاحب سے بات کریں، وہ آپ کو اس کی تفسیر بتائیں گے۔ وہ کسی خاص مسئلے یا عقیدے پر اس کی تشریح کریں گے۔ بائبل نجات کی ہدایت، پاکیزگی اور خدمت کے لیے لکھی گئی تھی۔ دوسرا تیموتھیوس 3 باب 15 آیت سے لے کر 17 آیت۔ خدا کی ہدایت حاصل کرنے کے لیے کوئی انسانی تجویز یا جادوگری
استعمال نہیں کی جاتی۔ اگر آپ کو خدا کی مرضی معلوم کرنی ہے تو بائبل کا مطالعہ ضرور کریں۔ ممکن ہے خدا کی خدمت کرنے کے لیے آپ کو ہدایت کی ضرورت ہو۔ یوحنا باب 3، 4، 5 اور 9 اور اعمال 8 کا مطالعہ کریں۔ یہاں آپ کو خدمت کے لیے مفصل وعدے ملیں گے۔ خدا کی ہدایت کو مسیحی زندگی اور خدمت کے وسیع پیمانے پر ملاحظہ کریں۔ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ، یعنی روزمرہ کی زندگی، اور میری راہ کے لیے روشنی ہے، یعنی میرا مستقبل جو مجھے درپیش ہوگا۔ زبور 119 اس کی 105 آیت۔ بائبل کا روزانہ مطالعہ کریں۔ اس طرح آپ خدا کے کلام میں اتنے قائم ہوں گے کہ آپ کو اس کی مرضی کا علم ہوگا۔ ہمیشہ بائبل کے عام رجحان کو جانیں، مگر اس کے ساتھ ہی یاد رکھیں کہ خدا کبھی کبھی خاص آیتوں سے ہماری ہدایت کرتا ہے۔ میں ایک ایسے خاندان کو جانتا ہوں جو اکثر لے پالک بچے کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ دوران دعا انہیں یہ آیت ملی، اس بچے کو لے جا کر میرے لیے دودھ پلا۔ خروج 2 باب نامی آیت۔ دیکھا خدا نے کتنے سادہ طریقے سے ان میں اس قدم کے متعلق جو وہ اٹھانے والے تھے باطنی تسلی پیدا کی۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں خاص طور پر محتاط ہونا چاہیے کہ آیتوں کو ان کے موقع محل سے نہ نکالا جائے۔ ہمیں خاص طور پر آیتوں کو بے موقع استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے شک میں پڑنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اکثر اوقات جب ہم شک و شبہ کی حالت میں ہوں تو خدا پر تکیہ کرنا ہی اچھا ہوتا ہے۔ ایسے واقعات سے گریز کرنے کی کوشش نہ کریں جن میں مسیح کی قدرت کو فتح مند ثابت کرنے کی ضرورت ہو۔ اگر کسی مشکل کام سے گریز کرنے کے لیے آپ کسی الہی ہدایت کے طالب ہیں تو اپنی حرکت کے متعلق بڑی خبرداری سے خدا کی ہدایت کے طالب ہو۔ مطالعہ کرے یونا 1 باب اور 3 باب۔ نمبر 3، خدا دعا کے وسیلے سے رہنمائی کرتا ہے۔ دعا سے صرف یہی مراد نہیں کہ خدا کی مرضی ہی کو معلوم کیا جائے، بلکہ ہم خدا کی مرضی کو جو اس نے ہم پر ظاہر کرنی شروع کی ہے پورا کرنے کے لیے اس کی قوت کے طلبگار ہو۔ گتسمنی باغ میں جب ہمارے خداوند کی آزمائش ہوئی تو اس وقت اس کی نمایاں طور پر وضاحت ہوئی تھی۔ اس سے اس کی دعا کے بارے میں تعلیم اور روشن ہو گئی جو متی 6 باب کی 10 آیت میں پائی جاتی ہے۔ وہاں اس نے ہمیں یہ نصیحت کی ہے کہ جب بھی ہم دعا کریں تو کہیں تیری مرضی پوری ہو۔ رہنمائی حاصل کرنے سے پیشتر ہمیں یہ دعا استعمال کرنی چاہیے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک انڈر گریجویٹ آکسفورڈ یونیورسٹی انگلستان نے مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کیا تھا۔ آخری سال میں اس نے خدا سے دعا کرنا شروع کیا کہ اس کی کیا مرضی ہے کہ وہ کون سا کام کرے۔ اس نے ان فرموں کی ایک فہرست تیار کی جنہیں اس قسم کے کرندے کی ضرورت تھی۔ پھر اس نے یہ فہرست خدا کے حضور میں پیش کی اور دعا کی۔ یہ عقل مندی کی بات تھی۔ در حقیقت اس نے اس امر میں حزقیہ کی مثال کی پیروی کی تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ حزقیہ نے ایلچیوں کے ہاتھ سے نامہ لیا اور اسے پڑھا، اور حزقیہ نے
خداوند کے گھر میں جا کر اسے خداوند کے حضور پھیلا دیا۔ سلاطین کی دوسری کتاب 19واں باب اور 14ویں آیت۔ اسی طرح سے جب ہمارے پاس بھی ایسے نامے آئیں جن میں خدا کی ہدایت کی ضرورت ہوتی ہو تو انہیں خدا کے حضور میں پھیلا دینا چاہیے اور اس خط کے مضمون کے متعلق اس سے گفتگو کرنی چاہیے۔ اس نوجوان کو بظاہر اپنے مستقبل کے متعلق کوئی جواب نہ ملا۔ اس نے اپنے لفظوں میں مجھے بتایا، میں نے اپنی دعاؤں کے حلقے کو اور وسیع کر دیا اور جلد ہی مجھے معلوم ہو گیا کہ خدا میری خادم بننے کے لیے رہنمائی کر رہا ہے۔ اگرچہ وہ شادی شدہ تھا مگر اس نے اور اس کی بیوی نے بخوشی دولت اور تمام بڑی اسامیوں اور ملازمتوں کو خیر بات کہنا منظور کر لیا جن کی اسے پیشکش ہوتی تھی۔ وہ ان دنوں ایک حلقے کا پاسبان ہے اور اپنی خدمت بڑی اچھی طرح سر انجام دے رہا ہے۔ وہ اپنی سائنس کی ڈگری کی مدد سے ان لوگوں کے شکوک بڑی اچھی طرح رفع کر سکتا ہے جو غلط فہمی سے یہ سمجھتے ہیں کہ مذہب اور سائنس ایک دوسرے کے متضاد ہیں۔ اپنی مرضی کو خداوند مسیح کے تابع کر دیں تاکہ آپ کو بہتر رہنمائی نصیب ہو سکے۔ وہ معاملہ جس میں آپ کو خاص طور پر خدا کی ہدایت کی ضرورت ہو اسے اپنی دعاؤں میں اہم جگہ دیں اور روزانہ اس کے لیے دعا کریں۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں جنگ کے اختتام پر بحری جہاز کے محکمے سے فارغ ہوا تو خدا کی خدمت کے لیے مجھے 4 مختلف علاقوں سے بلاہٹ ہوئی۔ میں نے انہیں اپنی دعاؤں کی فہرست میں سب سے اوپر رکھا اور جہاں تک ممکن تھا ان کے متعلق معلومات بھی حاصل کی۔ میری گواہی صرف اتنی ہے کہ جب میں نے ان کے متعلق متواتر دعا کی تو ان میں سے ایک علاقے کی خدمت کے لیے بوجھ بڑھتا گیا۔ بالآخر مجھ پر اچھی طرح واضح ہو گیا کہ مجھے آکسفورڈ کی ایک کلیسیا میں خدمت سر انجام دینا ہے۔ میں نے بڑی خوشی سے اس کلیسیا میں 5 سال تک خدمت سر انجام دی۔ عموماً دعا میں فیصلہ جتنا اہم ہو اتنی ہی دیر میں خدا کی ہدایت واضح ہوتی ہے۔ یہ تو بالکل روحانی نابالغی ہے کہ کہا جائے خدا نے یقیناً مجھے ایسا کرنے کو کہا ہے، اور وہ بھی 1-2 دن کے خیال اور دعا سے۔ خدا کی گھڑی درست وقت بتاتی ہے۔ گزشتہ زندگی کو ذہن میں لائیے اور خدا کی واضح ہدایت کے لیے اس کا شکر بجا لائیے۔ اس سے آپ کو مستقبل پر نگاہ رکھنے کی عادت پڑے گی اور آپ مستقبل کے لیے اس پر یقین رکھیں گے۔ جو ہمیشہ خدا کی رہنمائی کی قدر کرتا ہے اسے لگاتار اس کی رہنمائی حاصل ہوتی رہے گی۔ ایک مرتبہ ہم نہایت وسیع بحر ہند سے ایک جہاز میں گھر لوٹ رہے تھے۔ میں جہاز کے پچھلے حصے پر کھڑا ہو جاتا اور رات کی مدھم روشنی میں پانی کی اس سفید دھار کو دیکھتا رہتا جو جہاز بناتا آ رہا تھا۔ مجھے یاد آتا کہ اگرچہ وہ ہاتھ جو جہاز کے چپو پر کام کر رہا ہے میری نظروں سے اوجھل ہے، لیکن چونکہ ماضی میں اس نے صحیح کام کیا تھا لہذا یقینی بات ہے کہ مستقبل میں بھی ٹھیک کام کرے گا۔ اسی طرح خدا کا ہاتھ ہماری زندگیوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ دعا میں ہمارا خداوند یسوع پر یقین اور بھروسہ ہونا چاہیے اور وہ بتدریج دوران دعا اپنی مرضی ظاہر کرے گا۔ اگر کوئی بڑا فیصلہ آپ کے مد نظر ہے اور آپ خداوند یسوع سے دور ہو گئے ہیں تو فیصلہ نہ کریں۔ جتنا آپ اس کے نزدیک ہوں گے اتنی ہی
اس کی سمجھ ہوگی۔ فلپیوں تیسرا باب 5ویں آیت۔ اور اتنا ہی امکان ہوگا کہ آپ درست فیصلہ کر پائیں۔ مجھے اکثر ہوسی چھٹا باب تیسری آیت سے بڑی مدد ملتی ہے۔ آؤ ہم دریافت کریں اور خداوند کے عرفان میں ترقی کریں۔ اب میں ایسے لوگوں سے بھی جو ابھی تک نوجوان ہیں اور اس سوچ میں گم ہیں کہ کس سے دوستی کی جائے، ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ دوستی آپ کو مسیح کے قریب تر کرتی ہے؟ کیا آپ دونوں پکے گواہی دینے والے اور پرستش کرنے والے مسیحی ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو مسیح کے سپرد کر دیا ہے؟ کیا آپ کو ہر وقت اپنے دوست کو اور زیادہ مکمل طریقے سے مسیحی زندگی بسر کرنے پر آمادہ کرنا پڑتا ہے؟ میرا خیال ہے اس موضوع پر اس سلسلے میں ایک رسالہ لکھنے کی ضرورت ہوگی۔ یہاں اتنا ہی یاد دلانا کافی ہے کہ سب سے زیادہ گہری دوستی وہ ہے جو مسیحوں کے مابین ہو، اور بحیثیت مسیحی کے ہمیں ان لوگوں کی دوستی سے گریز کرنا چاہیے جنہوں نے اپنے آپ کو خداوند یسوع مسیح کے سپرد نہیں کیا۔ بائبل نے بہت سادہ الفاظ میں اسے واضح کیا ہے: بے ایمانوں کے ساتھ نہ ہموار جوئے میں نہ جتو، کیونکہ راست بازی اور بے دینی میں کیا میل جول۔ دوسرا کرنتھیوں چھٹا باب 14ویں آیت۔ اپنے دوستوں کے لیے متواتر دعا کریں، انہیں خود غرضی میں بھول نہ جائیں، بڑی شکر گزاری سے انہیں خدا کی طرف سے قبول کریں۔ اگر آپ تمام دوستوں سے زیادہ یسوع کی دوستی کے طالب ہیں تو وہ دوستوں کے معاملہ میں آپ کی واضح ہدایت کرے گا۔ اگر آپ اس کی مرضی پوری کرنے کو تیار ہیں تو وہ آپ پر ضرور ظاہر کرے گا۔ نمبر 4، خدا آپ کے حالات سے آپ کی رہنمائی کرتا ہے۔ خدا بہت ہی سادہ طریقوں سے آپ کی رہنمائی کرتا ہے۔ اکثر اوقات وہ آپ کی قابلیتوں کے وسیلے سے آپ کی رہنمائی کرتا ہے۔ فرض کریں کہ آپ کو فرانسیسی زبان کا ایک لفظ تک نہیں آتا اور انگریزی یا کوئی دوسری زبان بھی آپ نہیں سیکھ سکے، تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی رہنمائی کرے کہ آپ ترجمے کا کام کریں؟ یہ ممکن ہے کہ وہ اپنے جلال کی خاطر آپ کو معجزانہ طور پر وہ زبان سکھا دے، مگر ایسا اکثر نہیں ہوتا۔ خدا نے ہم میں سے ہر ایک کو ایک خاص قسم کا مزاج، شخصیت، لیاقت اور قابلیت عطا کی ہے، اور بحیثیت مسیحی کے یہ معلوم کرنا ہمارا فرض ہے کہ ہم کون سی خدمت کے لیے زیادہ موزوں ہیں۔ یہ نہ کہیں کہ محض پاسبانی خدمت کے لیے ہی خدا کی ہدایت درکار ہے، بلکہ ہر نجی روزگار کے لیے بھی خدا اپنی ہدایت دینے کو تیار ہے۔ ہر مسیحی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کا کام ایک بلاہٹ ہے، خواہ وہ کسی کارخانے میں کوئی معمولی سا کام ہی کیوں نہ ہو۔ اس ملازمت سے کم از کم اتنا تو فائدہ ہوگا کہ بعض ہم خدمت غیر مسیحوں کو اپنی وفاداری اور ہمدرد زندگی سے خداوند یسوع کی گواہی دے سکے گا۔ مسیحی کے لیے ہر کام ایک خدمت ہے، یعنی خدا کی طرف سے ایک بلاہٹ۔ تاہم خدا ضابطے کا خدا ہے اور ہمیں اپنے مستقبل کے متعلق دعا کرتے ہوئے اپنی زندگی کے حالات کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ اس کے لیے آپ کو اپنے والدین کی ہدایت کا بھی طالب ہونا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ خدا کا حکم ہے: تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کر۔ مجھے یاد ہے کہ ایک یہودی لڑکوں کے کیمپ کے دوران مسیحی ہوا تھا۔
اور ایک انڈر گریجویٹ کی حیثیت سے اسے آکسفورڈ میں داخلہ ملا۔ پہلے سال تو اس کے والدین نے اسے بالکل اجازت نہ دی کہ وہ کلیسیا یا مسیحی میٹنگوں میں کسی قسم کا حصہ لے۔ اسے صرف بائبل پڑھنے اور دعا کرنے کی اجازت دی گئی، جسے وہ ایمانداری سے عمل میں لاتا تھا۔ دوسرے سال انہوں نے اجازت دے دی کہ مسیحی میٹنگوں میں بھی شرکت کر سکے، چرچ جائے، مگر بپتسمہ لینے سے اسے منع کیا۔ پھر بھی اس نے والدین کی فرما برداری کی، دعا کے وسیلے سے، یہ جانتے ہوئے کہ ان حالات میں یہی مناسب ہے۔ تیسرے سال میں اس کی عمر 21 برس ہو گئی۔ 21ویں برس کے آخر میں اس کے والدین نے اسے اجازت دے دی اور اس نے بپتسمہ لے لیا۔ وہ مسیحی ایمان میں شریک ہو گیا۔ آج تک اس عبادت کی خوشی اور بعد ازاں اس کے استحکام کی عبادت کی خوشی مجھے یاد ہے۔ خدا اکثر حالات سے بھی ہماری ہدایت کرتا ہے۔ ایک دن ہمارے خاندان نے دوپہر کا کھانا لندن کے ایک بڑے ہوٹل میں کھایا۔ باورچی خانے کا دروازہ ہوٹل کے دوسرے سرے پر تھا۔ ہمارے بچے حیران تھے کہ جب خدمتگار اس دروازے سے ابھی 3 فٹ کے فاصلے پر ہوتے تھے تو دروازہ کھل جاتا تھا۔ اس کے کھلنے کے پیچھے کوئی عجیب اور نادیدہ قوت کام کر رہی تھی۔ ہم بھی جب خدا کی مرضی کے طالب ہوتے ہیں تو وہ بھی اسی طرح اپنے دروازے ہم پر کھول دیتا ہے۔ بعض اوقات وہ دروازے بند کر دیتا ہے اور صاف ظاہر ہے کہ ہمیں کھولنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ اعمال 16 باب 7 میں پولس بھی اسی حالت میں تھا۔ انہوں نے موسیہ کے قریب پہنچ کر بتونیا میں جانے کی کوشش کی، مگر یسوع کے روح نے انہیں جانے نہ دیا۔ آپ جانتے ہیں کہ جب سڑک کے چوراہے میں سبز بتی روشن ہوتی ہے تو ہم چل پڑتے ہیں، مگر سرخ بتی پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جب روحانی سرخ بتی دکھائی دیتی ہے تو ہم اپنی دعاؤں کو دگنا کر دیتے ہیں، اپنے حالات کا جائزہ لیتے ہیں، خدا کے کلام سے خدا کی ہدایت کے طالب ہوتے ہیں اور صبر سے خدا کی کامل مرضی کے منتظر ہوتے ہیں۔ نمبر 5، خدا ہمارے مسیحی دوستوں اور پادری صاحبان کے وسیلے سے بھی ہماری ہدایت کرتا ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ خدا کا پاک روح نہ صرف انفرادی طور پر مسیحوں کو ہدایت کرتا ہے بلکہ کلیسیا کو بھی، اور اس کے ساتھ ہادیوں کو نصیحت بھی کرتا ہے اور ان کے وسیلے بہت ہی بیش قیمت ہدایات دیتا ہے۔ خدا بزرگ مسیحوں کو اتنی حکمت دیتا ہے کہ وہ دوسروں کے معاملات بھی سلجھا سکیں۔ یہ بھی ایک روحانی نابالغی کا نشان ہے کہ ہم کہیں خدا نے مجھے ایسا کرنے کو کہا ہے، لہذا میں کسی سے مشورہ نہیں لوں گا۔ ابتدائی کلیسیا میں بڑی گرما گرم بحث تھی کہ آیا مسیحی عبادت میں یہودی رسومات کو قائم رکھا جائے یا نہیں۔ اس پر بہت سی مختلف دلیلیں پیش کی گئیں۔ جب پطرس، پولس اور برناباس اپنے نقطہ نگاہ پر تقریر کر چکے تو یعقوب نے، جو یروشلم کی کلیسیا کا رہنما تھا، ان الفاظ میں فیصلہ صادر کیا: کیونکہ روح القدس نے اور ہم نے مناسب جانا کہ ان ضروری باتوں کے سوا تم پر اور بوجھ نہ ڈالیں۔ اعمال 15 باب 28۔ اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسا معاملہ ہے تو اسے اپنے پادری صاحب کے سامنے پیش کریں تاکہ وہ اس ضمن میں آپ کی مدد اور ہدایت کر سکے۔ آپ نہیں جانتے کہ بزرگ ہماری نسبت زیادہ اچھی طرح جانتے ہیں۔
اور انہیں مسیحی زندگی کا تجربہ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ پطرس نوجوان مسیحوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہتا ہے، اے جوانو، تم بھی بزرگوں کے تابع رہو۔ پہلا پطرس 5واں باب 5ویں آیت۔ نمبر 6، خدا خاص طریقوں سے ہماری ہدایت کرتا ہے۔ ہم نے عام ہدایت کے متعلق گفتگو کی ہے کہ خدا واضح اصولوں کے مطابق ہماری ہدایت کرتا ہے، مگر کبھی کبھی وہ اپنے باقاعدہ اصولوں کو چھوڑ کر فرق انداز سے ہم پر اپنی مرضی ظاہر کرتا ہے۔ ایسی صورت میں ہمیں بالکل سست نہیں ہونا چاہیے اور آسمان پر سے کسی آواز کی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ ہمیں بائبل میں سے دعا کے ذریعے حالات کے مطابق اور اپنے مسیحی دوستوں کی مدد اور رہنمائی کے وسیلے خدا کی مرضی طلب کرنی چاہیے۔ جب خدا نے پطرس کو حکم دیا کہ انجیل کو یہودی قوم سے باہر لے جائے، تو اس نے اپنے مقررہ اصولوں کو چھوڑ کر خاص طریقے سے اس کو ہدایت دی۔ پطرس میں غیر قوموں میں بشارت دینے کی ترغیب کے نہ پائے جانے کی وجہ سے خدا نے اسے خاص رویا عطا کیا۔ جب پطرس اس رویا کو سوچ رہا تھا تو روح نے اس سے کہا کہ دیکھ، 3 آدمی تجھے پوچھ رہے ہیں، پس اٹھ کر نیچے جا اور بے کھٹکے ان کے ساتھ ہو لے، کیونکہ میں نے ہی ان کو بھیجا ہے۔ اعمال 10واں باب 19 آیت سے لے کر 20 آیت تک۔ جب بظاہر فرض کے 2 مساوی طریقوں میں سے کسی ایک کا فیصلہ کرنا پڑتا ہے، تو سب سے اچھی بات یہی ہوتی ہے کہ زیادہ مشکل طریقہ اختیار کیا جائے، کیونکہ خدا ایسی حالت میں آپ کو نقصان اٹھانے نہیں دے گا، بشرط یہ کہ آپ اس پر پورا توکل کریں۔ قدرتی طور پر ایسے عملوں میں فیصلہ کرنے کے لیے ایک قسم کا انسانی افسوس ہوگا۔ خواہ فیصلہ کچھ بھی ہو، خداوند یسوع اطمینان قلب کی صورت میں اس افسوس کو ختم کر دے گا۔ اس سے اطمینان بھی پیدا ہوگا جو بتدریج ترقی کرتا جائے گا، اور یہ تب ہوگا جب آپ نے ایک مرتبہ فیصلہ کن قدم اٹھا لیا ہوگا۔ کسی کام کا فیصلہ کرنے کے لیے جلد بازی نہ کریں، دعا کریں، مگر شرط یہ ہے کہ پہلے اپنے حالات کا جائزہ لیں، ان اصولوں کو کام میں لائیں جو یہاں بیان ہوئے ہیں، اور صحیح معنوں میں آپ خدا کی مرضی کے تابع ہو جائیں۔ جب آپ اس عمل کو کر چکیں تو اپنے ماضی پر نگاہ دوڑاتے ہوئے پالوس کے ہم زبان ہو کر یہ کہہ سکیں گے، اس کے رویا دیکھتے ہی ہم نے فوراً مقدونیہ میں جانے کا ارادہ کیا، کیونکہ ہم اس سے یہ سمجھے کہ خدا نے انہیں خوشخبری دینے کے لیے ہم کو بلایا ہے۔ اعمال 16واں باب 10ویں آیت۔ اس تحریر کے دوران مجھے نہ صرف ان کا خیال تھا جو کسی فیصلے کے لیے خدا کی مرضی کے طلبگار ہیں، بلکہ ان کا بھی جو تمام زندگی کے لیے خدا کی مرضی کے طلبگار ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ آج کے دن بڑا زبردست موقع ہے۔ آج ان سب کو جنہیں خداوند یسوع مسیح کے نجات دہندہ ہونے کا علم ہے، سنجیدگی سے سوچنا چاہیے کہ آیا ان کے حالات انہیں اجازت دیتے ہیں یا نہیں۔ کیا خدا واقعی انہیں کسی باقاعدہ مسیحی خدمت کے لیے دعوت دے رہا ہے یا نہیں؟ اس میں شک نہیں کہ ایسے موقع بے شمار ہیں۔ مسیحی خدمت کا میدان وسیع ہے۔ آپ کی زندگی میں اس کی کیا مرضی ہے، اسے آپ اپنے لیے معلوم کریں۔ اگر خدا چاہتا ہے کہ آپ باقاعدہ مسیحی خدمت میں ہوں
تو اس کے سوا آپ کبھی خوش نہیں ہوں گے۔ خدا آپ کو بڑی برکت دے اور آپ کی ہدایت کرے اور آپ کو دوسروں کو خداوند مسیح کے پاس لانے کے لیے خوب استعمال کرے۔ خواہ آپ کسی بھی کام میں ہوں، خدا آپ کو اسی قسم کا ساز و سامان دے گا جس قسم کا کام وہ آپ کے سپرد کرے گا۔ اگر آپ کامل طور پر مسیح کے تابع ہو گئے ہیں تو وہ آپ کو استعمال کرے گا۔ آپ کو یاد ہے کہ اس نے آپ سے اتنی محبت رکھی کہ اس نے اپنے آپ کو آپ کی خاطر صلیب پر دے دیا۔ گلتیوں دوسرا باب 20 آیت۔ خدا کی مرضی معلوم کرنے کے لیے گیان دھیان، لیکن صادقوں کی راہ نور سحر کی مانند ہے جس کی روشنی دوپہر تک بڑھتی ہی جاتی ہے۔ امثال چوتھا باب 18 آیت۔ اور جب تو دہنی یا بائیں طرف مڑے تو تیرے کان تیرے پیچھے سے یہ آواز سنیں گے کہ راہ یہی ہے، اس پر چل۔ یسایہ 30واں باب 21 آیت۔ آؤ ہم دریافت کریں اور خداوند کے عرفان میں ترقی کریں۔ ہوسی چھٹا باب 3 آیت۔ میں تجھے تعلیم دوں گا اور جس راہ پر تجھے چلنا ہوگا تجھے بتاؤں گا۔ میں تجھے صلاح دوں گا، میری نظر تجھ پر ہوگی۔ زبور 32 اس کی 8 آیت۔ اور وہ ان سے بامشکل الگ ہو کر کوئی پتھر کا ٹپا آگے بڑھا اور گھٹنے ٹیک کر یوں دعا کرنے لگا، اے باپ، اگر تو چاہے تو یہ پیالہ مجھ سے ہٹا لے، تو بھی میری مرضی نہیں بلکہ تیری ہی مرضی پوری ہو۔ بس اے بھائیو، میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہوں۔ یہی تمہاری معقول عبادت ہے۔ اور اس جہان کے ہم شکل نہ بنو، بلکہ عقل نئی ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ، تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربے سے معلوم کرتے رہو۔ رومیو 12واں باب 1 اور 2 آیت۔ اے خدا، ہمیں توفیق دے کہ تمام باتوں میں صحیح فیصلہ کریں اور ہمیشہ تیرے مقدس اطمینان میں خوش رہیں۔ آمین۔ مسیح نے تم سے محبت کی اور ہمارے واسطے اپنے آپ کو خوشبو کی مانند خدا کی نظر کر کے قربان کیا۔ افسیوں 5واں باب 2 آیت۔ تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ آمین۔